अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान लेके आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम और अदब के लिहाज से, क्योंकि मुहर्रम और आज ख़ास तौर पे 9 मुहर्रम का दिन है। 9 मुहर्रम से जो तारीख़ रकम होती है, जो करबला की याद ताज़ा होती है, जो कर्ब मसाइब हमारे सामने आते हैं अहले बैत के, वो आज सब हम यहाँ कोशिश करेंगे कि अपने अल्फाज में आपको बता सकें, क्योंकि ये कहानी जो करबला की है, ये तारीख़ जो करबला ने रकम की है, ये कुर्बानी जो इमाम हुसैन आली मुकाम ने दी है इस्लाम के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हम मुसलमान हैं और बाहैसियत मुसलमान हम पे कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। जिस तरह हमारे मुल्क को भी इस्लाम की बुनियाद पे हासिल किया गया, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों को भी इस्लाम ने सजाया। और एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, ये इमाम हुसैन आली मुकाम ने अपनी शहादत पेश करके बताया भी और सिखाया भी। मिसाल ऐसी कोई ढूंढ के लाए, मिसाल ऐसी कोई ढूंढ के लाए, सर तन से जुदा हो भी मगर मौत ना आए। सोचूं मैं सब्रो रज़ा के जो मायनी, सोचूं मैं सब्रो रज़ा के जो मायनी, एक नामे हुसैन इब्ने अली जहन में आए। सलाम या हुसैन। आज 9 मुहर्रम के हवाले से स्पेशल प्रोग्राम जिसके लिए मैंने दावत दी है हमारे पाकिस्तान के नामवर स्कॉलर, आप उन्हें मुख्तलिफ चैनल्स पे सुनते हैं। मेरे प्रोग्राम में पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। मेरे लिए बाइस सादत बात है कि वो आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से और जिस तरह करबला के वाक़ये को उन्होंने बयान फरमाया, और जब मैंने उनके मुख्तलिफ बयानात सुने तो मैंने कोशिश की कि मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँ कि वो मेरे शो में आएँ और 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े की फ़जीलत और अहमियत और इस दिन की फ़जीलत और अहमियत के बारे में यहाँ हम सबको बताएं, बात करें और हमें समझने का मौका मिले कि आखिर करबला का जो वाक़या है वो हमें पैगाम क्या देता है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब आप कैसी हैं, आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आप आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज बड़ा दिन है, बड़ी फजीलत वाला दिन है कि जिस दिन इस्लाम के लिए कुर्बानी दी गई, और ये कुर्बानी किसी एक शख्सियत की नहीं, ये तमाम अहले बैत की, ये तमाम जो है वो आले रसूल की कुर्बानी है। ये मेरे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले सोच रखा था कि मेरे हुसैन को जिस करबला की मिट्टी में शहीद किया जाएगा और फिर इस्लाम का झंडा जो है वो सारे इस्लाम में सरबुलंद नज़र आएगा, ये वो कुर्बानी है। तो मैं चाहूँगी कि आज के दिन की फजीलत जो है वो आप हमें समझाएँ और हमें बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह शूरा में इरशाद फरमाता है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है, महबूब इन्हें बता दो, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे रिसालत व तबलीग की खिदमत में कोई सवाल नहीं करता, कोई उजरत नहीं मांगता, अलैहि अजरन, उजरत के तौर पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, इल्ला मगर तुमसे चाहता यूँ हूँ, मेरी मंशा ये है कि मवद्दत फिल कुर्बा, कि तुम अहले कराबत के साथ मोहब्बत और मवद्दत का रिश्ता और ताल्लुक़ उस्तवार करो। सुभान अल्लाह। मैं जब कुरान मजीद की इस आयत पर गौर व गौस कर रहा था, और हज़रत इब्ने अब्बास जिन्होंने कुरान की सबसे पहली तफसीर लिखी है, तफसीर इब्ने अब्बास तनवीरुल मिकियास, आप इस आयत मुक़द्दसा का शान नुज़ूल बयान फरमाते, कहते मदीना का वो पुरसोज माहौल था और पुरकैफ मंजर था। सहाबा किराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने एक दिन सोचा और मशवरा किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर तबलीगे दीन के काम में मसरूफ़ अमर रहते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के सफ़ीर और मेहमान आका की बारगाह अक़दस में आते हैं, बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, तो क्यों ना कुछ नजराना इकट्ठा करके महीने के महीने हुजूर की बारगाह अक़दस में पेश किया जाए। हज़रत इब्ने अब्बास चचा की बारगाह में एक नजराना
نذرانہ پیش کیا صحابہ کرام نے مل کر، اور کہا آپ تو آقا کے چچا ہیں، ہماری تو اتنی بساط اور ہمت نہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ بات کریں، آپ چچا ہیں نذرانہ لے جائیں اور دربار رسالت میں پیش کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نذرانہ لے کر جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، کہ یا رسول اللہ آپ دن بھر کے کاموں میں، تبلیغ دین میں، شریعت کے احکام میں، مدینہ کی ریاست کے معاملات میں مصروف عمل رہتے ہیں، تجارت کا آپ کاروبار فرماتے تھے، اب چونکہ تبلیغ دین کی مصروفیت میں وہ کاروبار آپ نے موقوف فرما دیا ہے، آقا نذرانہ ہے قبول فرمانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گفتگو نہیں فرمائی، ابھی زبان مبارک سے لبھائے مبارک کی جنبش نہیں ہوئی کہ خدا رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی رب جلیل کا محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ سوال کیا ہے حضرت ابن عباس نے، کس سے کیا ہے؟ امام الانبیاء سے۔ ابھی جواب نہیں دیا کہ خود خدا کا قرآن بول اٹھا، فرمایا لا اسألکم، تم سے کوئی سوال نہیں، کوئی اجرت نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک بات ہی چاہیے جو تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اور قیامت تک آنے والی امت کو یہی پیغام سخن دیا ہے، الا المودۃ فی القربى، کہ میری قرابت سے، میری اہل بیت سے، میرے آل سے تم پیار کرو۔ پتہ چلا قرآن بیان کرتا ہے کہ اہل بیت قرآن سے ہے اور قرآن اہل بیت سے ہے، یعنی اگر آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھنا چاہیں کہ اہل بیت اور قرآن کا تعلق کیا ہے، تو قرآن کی آیت کو سامنے کھول کے پڑھ کے سمجھ کے جس مرضی مفسر قرآن کی تفسیر پڑھ کے دیکھو، وہ یہی بیان کرے گا قرآن اہل بیت ہے، اہل بیت قرآن ہے۔ اور یہ 9 محرم الحرام کا دن ہمارے لیے اہل بیت کی عقیدت، محبت، مودت، چاہت، ان کا انداز، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے کردار، ان کے گفتار، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ان کے اسوہ حسنہ، ان کے معاملات دین، ان کے معاملات دنیا، ان کی تجارت، ان کا لین دین، ان کے معاملات، ان کی سخاوت، ان کی محبت، ان کی شجاعت، ان کی شہادت، ان کی قربانیاں، ان کا حوصلہ، ان کا صبر، ان کا استقلال، ان کا جود و سخا، ان کی قربانیاں، ان کی سخاوت اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنا ایک بہترین انداز ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین، لوگوں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحبہ یہ 9-10 محرم الحرام کا جو دن ہے، ہمیں اہل بیت کی قربانیوں، ان کی دلیریوں، ان کی شجاعت، ان کا قوت برداشت اور ان کا سفر اور ان کا اس کرب و بلا کے میدان میں شجاعت و بہادری کے جو خوبصورت انہوں نے دلیری کے امت کو پیغام دیے، وہ پیغام ہیں کہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر کسی ظالم کے آگے جھک سکتی نہیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، ظاہر میں یہ شہادت ابن بطول ہے، پر غور کیجئے تو قتل رسول ہے۔ اور پنجابی میں کہا ملک پہ نظرہ جھکا کے ویندے، نماز وکری امام وکھرا، جہاں تے عاشق ہزار گزرن حسین تیرا مقام وکھرا۔ اور نماز ایسی یہ پڑھ وکھائی، ویکھ دی رہی کل خدائی، اگے نوکے دے چڑھ کے سید پڑھیا رب دا کلام وکھرا۔ اور مزا جو او دی نماز وچے، نہ سوز وچے نہ ساز وچے، حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کہ ناز وچے۔ اور سلام پھیرن تو بعد ناصر، نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی پیغام ہے امت کو جو آج ہم نے بلایا۔ شہادت ہم نے یاد رکھی ہے لیکن حسین کا پیغام ہم نے بلا دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، بجھتے ہوئے چراغ کو جلایا حسین نے۔ اور رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا قائم اور دائم ہے، جب تک ہمارے سانس ہیں، زندگی ہے، زندگی کے بعد بھی جو زندگی ہے، اس تمام زندگی میں ہمارے بادشاہ حسین ہی ہیں، کیونکہ جو قربانی انہوں نے دے دی، خدائی بھی کہتے ہیں، جبریل یہ کہتے ہیں کہ خدائی بھی ان کی جو ہے وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہے، جو قربانی انہوں نے دے دی اس کا کوئی نعم البدل ہی نہیں دنیا میں۔ اور اللہ کسی کو اتنا بڑا غم نہ دے، اتنا بڑا غم
کہ جس میں میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے وہ نواسے جنہیں اپنے کاندھوں پہ جو ہے وہ سیر کراتے تھے، جب نماز ادا کر رہے ہوتے تھے وہ خوشی سے پیار سے جب آپ کے اوپر آ کر جو ہے وہ کھیلا کرتے تھے تو نماز لمبی کر دیا کرتے تھے. وہ پیار اور محبت کا تقاضا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ حسین مطلب امام حسین کی شکل بھی جو ہے وہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی. ایسا ہی میں نے جو ہے وہ پڑھا ہے، آپ اس کی تصدیق جو ہے فرما دیجئے کہ کیا ایسا جو ہے وہ تھا، کیا کس حد تک جو ہے وہ ان کی مشابہت جو ہے وہ ان سے تھی، اور وہ محبت اور وہ چاہت کہ جس میں پتہ تھا کہ میرا نواسے کو جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، لیکن اپنے نواسے ہی کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ اے حسین تمہارے شہید ہونے کے بعد، تمہاری اس قربانی کے بعد ہی اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا، تو میرے بیٹے میرے لال تم نے یہ قربانی دینی ہے. اب اندازہ لگائیے ہم کیسے اپنے لال کو، اپنے بچوں کو، اپنے لختے جگر کو جن کو ہم نے پیار اور محبت سے پالا ہو ان کو قربانی کے لیے پیش کر دیں گے. یہ ہیں اہل بیت، یہ ہیں عالی مقام جن کے لیے پوری کائنات بنا دی گئی. یہ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے حق کا کلمہ بلند کیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور میں اس بات کی توجہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حسن اور حسین کی مشابہت، ان کی زندگی اور ان کی ظاہری جو حسن و جمال ہے اور ان کی جسمانی اللہ پاک نے ساخت بنائی ہے وہ نبی رحمت سے حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ بھی راوی فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسن سر سے لے کر سینے اقدس تک میں محمد کی شبیہ ہے، اور حسین سینے اقدس سے لے کر پاؤں تک میں محمد کی شبیہ ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب آقا کا ظاہری وصال ہوا ممبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی کی وہ پرکیف فضائیں تھی، حسن اور حسین چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں. اور یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحبہ یہ بات یہاں کرنا میں ضرور چاہوں گا کہ حضرت امام حسین نے اپنے آقا کی محبت میں 7 سال 7 ماہ اور 7 دن کم و بیش آقا کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی محبت میں آقا کے ساتھ گزارا. فرماتے جب آقا کا ظاہری وصال ہوا تو حسن حسین مسجد میں تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام، تو حضرت ابوبکر صدیق ممبر پر تھے، آ کے ساتھ بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے کہا میرے جانے سر صحابہ تمہیں وہ یاد ہے منظر جب آقا فرمایا کرتے تھے حسن سر سے لے کر سینہ تک میں محمد کی شبیہ ہے اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک میں محمد کی شبیہ ہے. دیکھو جب حضور اس دنیا میں موجود تھے ابھی انبیاء و صدیقین کی دنیا میں نہیں گئے تھے، جب بھی ہمیں آقا کے دیدار کی مشتاق اور تڑپ دل میں پیدا ہوتی تو حضور کا دیدار کر لیتے. آج جب آقا کی زیارت ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے تو آقا کا رخ زیبا تو نظر نہیں ہوتا، لیکن آ کر حسن حسین کو دیکھ لو، کیونکہ جدا جدا کر کے دیکھو تو حسن اور حسین بنتے ہیں، اور دونوں کو ملا کے دیکھا جائے تو ہم شکل پیمبر شبیہ مصطفیٰ بنتے ہیں. ڈاکٹر صاحب حسن اور حسین کی محبت کی زندگی کی ایمان افروز باتیں ہیں جو مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے بھری ہوئی ہیں، تو ہم کیوں نہ کہیں اے حسین ابن علی تم پر سلام، ناز آل محمد تم پر سلام، تم پر لاکھوں رحمتیں تم پر لاکھوں سلام، اے شہیدان کربلا تم پر سلام، افتخار ملت بیدا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ آباد کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ آباد کرنا چاہیے، اور جن کا تو آقا ہے حسین ان کو ناز کرنا چاہیے. اور حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی آپ کی زندگی کا کوئی پل ایسا ہے ہی نہیں جو حضور کی محبت کے بنا کوئی ہو. ایک دفعہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی فرماتی ہیں، اور بھی مفسرین نے لکھا ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ایک دن حضرت امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کھیل رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑی اور اپنے نالین مبارک پہ حسین کھڑے ہو گئے، چلتے حضور کے سینے اقدس سینہ انور کے اوپر پہنچے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ لگا کے اپنی زبان حسین کی زبان میں حسین کے منہ مبارک میں ڈالی، زبان چسوائی. وہ حسین ابن علی جن کے جسم میں جو خون تھا وہ مولا علی کا گردش کرتا تھا، جن کے جسم میں جو دودھ تھا سیدہ فاطمہ زہرا کا تھا. حضور فرمایا کرتے تھے کلو سبب
ونسب ينقطع یوم القیامت الا سببی ونسبی. فرمایا لوگوں اہل صحابہ کل بروز قیامت کل کائنات انسانی کا حسب نسب ختم ہو جائے گا, منقطع ہو جائے گا, الا سببی ونسبی, سوائے میرے دو شہزادوں کے حسن اور حسین کا. ان کا حسب اور نسب میری بیٹی فاطمہ سے برقرار رہے گا. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا جب جنت کا منظر ہوگا تو حسین کی مما بھی جنت میں ہوں گی, سیدہ فاطمہ الزہرا. حسین کی نانی سیدہ خطیبہ سلام اللہ علیہا وہ بھی جنت میں ہوں گی. حسین کی پھوپھیاں بھی جنت میں, حسین کی خالہ بھی جنت میں, حسین کی نانی بھی جنت میں. روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا خانوادہ جنت میں ہوگا, لیکن یاد رکھنا جنت کی سرداری الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کی جو سرداری ہے اور کسی کو نہیں ملے گی. جنتی جوانوں کے سرداروں میں بڑے بڑے نوجوان ہوں گے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ بن رواحہ, امیر حمزہ, حضرت بلال, بڑے بڑے ابی ابی بن کعب, بڑے بڑے قرآن کے قاری ہوں گے. لیکن رب کعبہ کی قسم جنت کے جوانوں کے سردار اور جنت میں کوئی بوڑھا ہو سکتا نہیں. جیسے حضور کی بارگاہ میں ایک بوڑھی آئی, کہا یا رسول اللہ دعا کرے نا کہ بوڑھیا جنت میں چلی جائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گی, وہ پشیما ہو گئی. آقا نے مزاح فرماتے ہوئے فرمایا بوڑھیا جنت میں جائے گی لیکن بوڑھیا نہیں جوان ہو کے جائے گی. تو جنتی جتنے بھی سردار ہوں گے حسین کی میت میں آئیں گے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک موقع پر فرمایا الحسن والحسین ریحان من الدنیا, حسن اور حسین دنیا میں محمد کی خوشبو ہے. آپ بھی دنیا میں خوشبو پسند کرتے ہیں, کوئی چنبیلی, کوئی عنبر, کوئی گلاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کا پھر جب شیرازہ بکھرا کربلا کے میدان میں, آل محمد پر جو آزمائشیں آئیں, ان پر جو ظلم و ستم ہوا کربلا کے میدان میں, ادھر 72 تن کا قافلہ ہے اور ادھر 22 لاکھ کا لشکر ہے یزید بدبخت کا, لعین کا. لیکن توجہ کیجئے گا قرآن کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اللہ دنیا میں اور آخرت میں ان لوگوں پر لعنت فرماتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ 9 محرم کا جو آج ہمارا دن ہے, آپ نے بہت خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا. میں تو ایک پروگرام پہ جب نکلا تو میں نے سوچا کہ آج 9 محرم الحرام کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں یہ محبت پیدا کرنی چاہیے کہ کربلا کی شہادت یہ حقیقت میں پیغام حسین ہے. صرف شہادت نہیں بلکہ شہادت خون حسین ایک پیغام دے کے جا رہا ہے, اور اس پیغام کا ہمیں رکھ رکھاؤ بھی رکھنا چاہیے اور ہمیں طریقہ بھی آنا چاہیے. طریقہ اصل میں مفتی صاحب طریقہ آنا چاہیے. ہمیں طریقہ نہیں, نہ مانگنے کا سلیقہ ہے اللہ کے آگے, نہ ہمیں ان دنوں کے احترام یا فضیلت کا اندازہ ہے. 9 اور 10 محرم کی چھٹی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ چھٹی ہے, لیکن 9 اور 10 محرم کو جو کرب, جو مصائب, جو تکلیف, جو اذیت پہنچی, وہ کرب اور وہ تکلیف و اذیت صرف چند لوگ ہی کیوں محسوس کریں. پوری عالم اسلام جہاں جہاں مسلمان بیٹھے ہیں زندہ اور جاوید ہیں. ہماری زندگی کا اور زندہ رہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حسین کی اس قربانی کو سمجھیں اور اس کو پرکھیں کہ اصل میں یہ قربانی کیوں لی گئی. ایسا کیا تھا کہ صرف جو ہے وہ آل رسول سے اتنی قربانیاں لے لی گئیں. امام حسن کو جو ہے وہ ان کو زہر دے دیا گیا, اور جو ہے وہ امام حسین کو جو ہے وہ کربلا میں شہید کر دیا گیا. اور میرے آقا جانتے تھے کہ یہ ہوگا, اور خود کربلا والے بھی یہ جانتے تھے کہ یہ وقت آئے گا, لیکن اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو ہے وہ اپنی ذات کو پیش کر دیا اور خاموشی سے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا کہ صبر جو ہے وہ یہاں آ کے ختم ہو جاتا ہے. اس سے بڑا صبر اور کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بہت اچھے جملے کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ شہادتیں تو بہت ہوئی. حضرت امیر حمزہ کی شہادت غزوہ احد میں ایک ان کا وحشی نے ان کا کلیجہ نکال کے چبا دیا گیا, لیکن کائنات کی بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں, لیکن اتنی شہادت, اتنی پذیرائی, اتنا دوام, اتنی شہرت کسی اور شہادت کو نہیں ملی جتنی حضرت امام حسین امام علی مقام کو ملی. وجہ کیا تھی کہ ان کی شہادت کا تذکرہ, اور یاد رکھیے گا آڈینس کو یہ بات بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب کے ریفرنسز سے, آج چونکہ موضوع بہت خوبصورت ہے, یاد رکھیے گا ہر شہید شہادت پانے کے بعد اس کی شہادت کی شہرت دنیا میں پھیلتی ہے.
کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو چلتا پھرتا ہو تو پہلی شہادت کی خبر لوگوں کو مل جائے. واحد تنہا حسین تھے جو بھی گود مصطفیٰ میں تھے. ام فضل بنت حارث حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں. خواب دیکھ کے آئی ہیں, یا رسول اللہ نشدی, میں نے گھبرایا ہوا خواب دیکھا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کیا دیکھا ہے چچی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آ کے گرا ہے, میں بہت پریشان ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا آپ کی گود میں آئے گا. فرماتے ہیں ابھی حسن چھوٹے تھے, حسین کی ولادت ہو گئی. سیدہ ام فضل بنت حارث نے سیدنا امام حسین کو اپنا دودھ مبارک پلایا اور فرماتی پھر ایک دن میں حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں شہزادہ حسین ہے. آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, حضور کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہے. میں گھبرا کے پوچھتی ہوں یا رسول اللہ بیٹوں کی ولادت پر تو خوشیاں منائی جاتی ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل آئے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچی جانتی ہو ابھی ابھی جبریل آئے تھے, اتانی جبریل اخبرنی, اللہ پاک کا پیغام اور خبر لے کر آئے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے کچھ باغی لوگ ستقت الحسین, حسین کو کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دیں گے. کہا چچی تم گود میں لیٹے حسین کو دیکھ رہی ہو, میں کربلا کے میدان میں گھوڑے کی ٹاپ سے گرنے والے حسین کو دیکھ رہا ہوں. جب حسین کہے گا نانا بچا لو, حسین شہید ہو رہے ہیں. میرے دوستو حقیقت میں اگر آڈینس کو یہ میسج دیا جائے تو حسین کی شہادت ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتی ہے, کیونکہ حسین ایک دل نشیں کہانی, حسین دستور حق کا بانی, حسین عباس کا سراپا, حسین اکبر کی نوجوانی, حسین ایمان کی جستجو ہے, حسین یزداں کی آبرو ہے, حسین تنہا تھا کربلا میں, حسین تنہا تھا کربلا میں جس کا ذکر چار سو ہے اور جہاں گلابوں سے بھر گیا تھا. حسین شاہد لہو لہو ہے. صحابہ کی انجمن سے تو پوچھو, صحابہ کی انجمن سے تو پوچھو, رب کعبہ کی قسم حسین آقا کی ہو بہو ہے. میں اس موقع کے اوپر یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی حسین کا ذکر آتا ہے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحات پھر یاد آ جاتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو, ام المومنین ہیں, ان کو بھی ایک مٹی کا پیالہ, کچھ مٹی دی تھی سرخ کلر کی جو جبریل علیہ السلام نے دی تھی. کہا اے امہات المومنین یہ مٹی پاس رکھ لو, جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. حضرت امام حسین امام علی مقام نے وہ پیغام دیا اور حسین نے پھر پیغام کیا دیا؟ کہا دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے, ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے, مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ, کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے. حسین تیری عظیم ہستی, حسین تیری مثال کوئی نہیں, حسین تیرے خیال ورگا کسے نو آیا خیال کوئی نہیں. حسین تو اے وفا دا مرکز, حسین تو اے صبر دا صحرا, رسول نبیاں دا فخر کردہ, حسین میرا حسین میرا, حسین رب جلیل تو اے, تیرے تو ود کے کریم کوئی نہیں. حسین تیرا ہی حوصلہ ہے, مٹا کے سب کچھ ملال کوئی نہیں. اور مزہ جو او دی نماز وچے, نہ سوز وچے نہ ساز وچے, حسین دسیا رضا خدا دی نیاز وچے کے ناز وچے, سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی یہ سب دی پوری. حسین سجدے چ سر کٹایا, حسین اجوی نماز وچے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو موضوع ہے اگرچہ پوری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیں, پوری کائنات کے روئے زمین کے سمندروں کو سیاہی بنا لیں, کل عالم انسانیت کی 18,000 مخلوق بھی امام حسن و حسین کی شان لکھنا شروع ہو جائے, رب کعبہ کی قسم جس حسین کی شان خود زبان مصطفیٰ نے بیان کی ہو, جس حسین کا ذکر خود خدا کے قرآن نے بیان کی ہو, اس حسین کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. ہمارے پاس کہاں ایسے الفاظ ہوں گے کہ ہم اتنی بڑی ہستیوں کی شان میں جو ہے وہ الفاظ استعمال کر سکیں, لیکن یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور اللہ یہ سعادت ہر مسلمان کو نصیب فرمائے کہ ہم امام علی مقام امام حسین کا ذکر عام کریں اور ہر بچے ہر بڑے سب بیٹھ کر 9 اور 10 محرم کو اپنے گھر میں خاص طور پر یہ اہتمام کریں کہ آپ اس ذکر کو عام کریں, لوگوں میں پھیلائیں جس طرح سب کر رہے ہیں, جس طرح آپ پورے میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. دیکھیے کہ کتنی بے دردی سے شہید ہوئے,
امام حسین کو بے دردی سے شہید کر کے بعد میں ان یزیدیوں نے اس چیز کو کہ اس یزید کو یقین نہیں آ رہا تھا، اندازہ کیجئے کہ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ امام حسین کا سر جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، اس بدبخت یزید نے دنیا جیتنے کی بجائے جو ہے وہ اپنی آخرت بھی خراب کر لی اور سب کچھ جو ہے وہ مٹ گیا۔ اور آج بھی یزید جو ہے اس کے یزیدی تو ظاہر ہے ارد گرد موجود ہیں، حسین والے بھی ہیں، یزید والے بھی ہیں، حق اور باطل کی جنگ آج بھی موجود ہے، لیکن جیتتے ہمیشہ حسینی ہیں اور حسین والے ہیں۔ حق اور باطل کی جنگ میں حق کی جو ہے وہ جیت ہے، باطل کی کوئی جیت نہیں ہے۔ یہ پیغام دیا ہے ہمیں حسین نے، یہ پیغام ملا ہمیں کربلا کی زمین سے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ دن ہمیں بھی کیسے گزارنا چاہیے؟ دن روزہ کیسے رکھ کے گزارنا چاہیے، فضیلت بالکل بے شک۔ 9-10 آپ کی توجہ میں آپ نے اس طرف توجہ دلوائی جی، اور یہ بات میں یہاں کرنا ضروری سمجھوں گا، معذرت ہوں، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ، چونکہ آپ کی بات سے مجھے یہ بات یاد آ گئی تو میں نے کہا ہم اپنے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں 9 اور 10 محرم ہمیں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ آف اوور لائف، ہماری زندگی کا یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عائشہ نے، ابن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، حضرت ابو ہریرہ نے، دیگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ راویاں ہیں، سب نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 9-10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ پاک اس نفلی روزے کی برکت سے اسے گزشتہ 1 سال کے نفلی روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو 9 محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا فرعون کے لشکر سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو چھٹکارا عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کی فتح، کامیابی اور نصرت کے جشن کے شکرانے کے طور پر، تعظیم کے طور پر ہم اس دن کا روزے کا اہتمام کرتے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان یہود و نصارہ سے، موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول برحق ہیں، توریت ان پر نازل ہوئی، ہمارے بھی وہ نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ اللہ پاک نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ شب عاشور کا روزہ تھا، کیونکہ محرم الحرام کا یہ روزہ گزشتہ سالوں کے لیے مغفرت اور چھٹکارے کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تعلیم فرمائی کہ 9-10 محرم کے روزے کا اہتمام کیا جائے اور اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اہل بیت کی بھوک اور پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اچھا میں کہتی ہوں روزہ رکھیں، لیکن روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ وہ اہل بیت، ان کے مصائب، اس وقت وہ بچے، بوڑھے، جوان، وہ خواتین جس کرب اور صبر سے گزر رہے تھے، کرب کی تو شاید ہم الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتے، اللہ ہمیں معاف کر دے، صبر، جس صبر سے وہ گزر رہے تھے، اس پیاس اور بھوک کی کیفیت میں کہ اللہ کی رضا کے لیے جس شہادت کی تیاریاں پہلے سے ہی ہو رہی ہیں، اندازہ کیجئے یہ وہ عالی مقام لوگ ہیں کہ جنہوں نے شہادت کی تیاری پہلے سے ہی کر رکھی ہے، جنہیں پتا ہے کہ ہم پہ یہ مصائب آئیں گے، یہ تکلیفات آئیں گی، ہمارے بچے جو ہے وہ پیاسے اس کربلا میں جو ہے وہ شہید ہوں گے، معصوم بچوں کے جنازے اٹھائے جائیں گے کہ ان کو بھوک اور پیاس سے شہید کیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ اگر ہمارے بچوں کو ایک لمحہ پانی نہ ملے، وہ کچھ کھا نہ سکیں اور 3-4 دن مسلسل ان پر بھوک اور پیاس کی کیفیت ہو تو بچوں کی کیا کیفیت حالات ہوں گے؟ تو اس وقت کربلا والوں پر کیا کیفیت گزری ہوگی؟ اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کے روزے کو جو ہے وہ قبول بھی فرمائے گا اور اس دن کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا۔ اس حوالے سے بھی مفتی صاحب ضرور بتائیے کہ 9 اور 10 محرم میں جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، جو عبادات کی جاتی ہیں، ان کا ثواب کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف ہماری توجہ چل رہی ہے اور آپ کی وساطت سے ہو رہی ہے۔ 9-10 محرم الحرام کو صرف روزہ رکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھے انداز میں بتایا۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو رات کی شب بیداری، کیونکہ امام پاک نے 9 محرم الحرام کی ایک رات کی مہلت عبداللہ بن زیاد سے مانگی تھی، اور جو عمر بن سعد کا لشکر
لشکر تھا ان لوگوں کو کہا تھا ایک رات اپنے پیا سے گفتگو کر لینے دو، ملاقات کرنے دو، کلام کر لینے دو۔ تو 9 محرم کی رات شب بیداری کی رات ہے، اپنے مولا کو منانے کی رات ہے۔ امام پاک نے 9 محرم کی رات امت مسلمہ کو، حضور کی امت کو رات جاگ کر اپنے خالق کی بارگاہ میں آرزو کرنے کا درس پیغام دیا ہے۔ ہم 9 محرم الحرام کی رات بھی سو جاتے ہیں، 10 محرم صرف ہم نے مصائب و آلام سننے ہیں اور اس کے بعد زندگی کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ حالانکہ کہانی ختم نہیں ہوتی، کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ امام پاک امام حسین امام علی مقام نے 9 محرم کی رات کو جب آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی، تہجد کا وقت تھا، پوری رات عبادت و ریاضت میں رہے اور آپ اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کر محو عبادت تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی تو خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ سیدہ زینب خیمے میں آ گئی، بھائی کیا ماجرا ہے؟ دشمن نے تیاری کر لی ہے، دشمن حال میں مبارز ان کی آوازیں لگا رہا ہے، دشمن مقابلے کے لیے اتر آیا۔ امام پاک نے فرمایا ہم نے بھی تیاری کر لی ہے۔ کہا آپ نے کس چیز کی تیاری فرمائی؟ کہا نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا حسین اگر چاہو، اگر تم چاہتے ہو، اگر آپ کی چاہت ہے تو سارے کوفی لا یوفی نست و نابود ہو سکتے ہیں، اور اگر چاہتے ہو تو افطاری ہماری بارگاہ میں آ کر کرو۔ کہا نانا حوض کوثر کی افطاری مجھے منظور ہے، یہ دنیا کے بھوکے اور پیاسے، دنیا کی عارضی دولت، حکومت، پیسہ، ٹکا اور دنیا کی شہرت کے بھوکے ہمیشہ نست و نابود ہوں گے، نانا آپ کی بارگاہ میں حوض کوثر کا جام پینا چاہتا ہوں۔ کہا بہن زینب تیاری میں نے بھی کر لی ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ ایک ایک کر کے وہ زہرا کے باغ کا پھول یوں کٹتا ہے، کبھی ننھی سکینہ، کبھی علی اصغر کا حلق، کبھی علی اکبر کی جوانی، کبھی عباس کے بازو، کبھی عباس علمبردار کے جذبات، یوں ہی ایک ایک کر کے زہرا کے باغ کا پھول کٹتا ہے۔ لیکن امام حسین امام علی مقام اہل بیت کے لاشیں اپنے کندھوں پر اپنی گودوں میں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، صبر و استقلال کا دامن نہیں چھوڑا، اپنی بیویوں کو، ازواج کو، ننھی سکینہ کو، شہر بانوں کو، سب کو یہی درس پیغام دیا، درس محبت دیا، اور سب نے یہی کہا حسین میرا، حسین تیرا، حسین جگ کا، حسین رب کا، نشان منزل حسین حق کا، وہ اولیاء کا، وہ انبیاء کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، حسین گرنا شہید ہوتا، آج گھر گھر یزید ہوتا، اور خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، گل امامت نبی کا پرتو، نشان حیدر چراغ مسجد، غلاف کعبہ وہ کار منبر، حسین سجدہ حسن کاری حسن سجدہ، حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت، اور حسین ہم کو بتا گیا ہے، حسین ہم کو سبق سکھا گیا ہے، کیونکہ دیکھنے میں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو نظر و نیاز کریں، لنگر شریف بانٹیں، روزے کا اہتمام کریں، رو رو کے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جس ظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے آج اسی ظالم کے آگے جھکنے کے بجائے آواز اٹھا کر مردانہ وار مقابلہ کریں، اور یہی زندگی کا پیغام ہے، یہی حسین کی شہادت کا پیغام ہے۔ ہمیں اس پیغام پہ خصوصی نظر بھی رکھنی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحبہ نے جو فرمایا اس کی وجہ سے ہمیں اس کی رات شب بیداری اور جاگ کر اپنے اللہ کی حضور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی۔ مفتی صاحب یہاں پر اگر ہم اپنے معاشرے سے اس بات کو ریلیٹ کریں، جیسے آپ نے یہاں پر ابھی فرمایا کہ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں کہ آج ہمیں ظالم کے آگے جھکنا نہیں ہے، تو یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ظلم کے آگے ہتھیار ڈال کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم بے سر و سامانی کی حالت ہے، ہم کیا اس ظالم کے آگے جو ہے وہ سر اٹھائیں، کیا اس کو کہیں، یہ تو ہمارے بچوں کو ہمیں جو ہے وہ قتل کر دے گا یا ہمیں مار دے گا، اور اگر ہم نے کسی بھی طاقتور کے آگے بولنے کی کوشش کی تو ہماری زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ اگر اس وقت امام حسین کو جب نبی پاک ان کے خواب میں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پھر آپشن دے دی کہ اگر آپ کی مرضی ہے
دیکھیے یہاں حالانکہ پتا ہے کہ حسین نے منع نہیں کرنا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کی مرضی ہے، تو یہاں ہم مسلمانوں کے جذبے وہ بلندی کی طرف جانے کی بجائے پستی کی طرف کیوں چلے گئے؟ ہم نے ظالم کی بات ماننے کو ترجیح دے دی، اور ظالم کے آگے زبان کھولنا ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ترین ہو گیا، کیونکہ ہمارے بچوں کو مار دیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا۔ تو اگر وہ بھی یہی سوچتے، ان کے بھی تو بچوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، ان کے بچوں کو بھی تو پیاسا اور بھوکا رکھا گیا، اہل بیت سے جو قربانی لی گئی، کیا اسلام ہم سے وہ قربانی نہیں مانگ رہا؟ آج کیا ہم اس قربانی کے قابل نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نہیں دینی چاہیے وہ قربانی جو امام حسین نے دی، جو اس وقت کے ظالم اور جابر کے آگے جو ہے وہ ہم جھکے نہیں اور جو ہے وہ وہاں رکے نہیں؟ تو آج ہم کیوں نہیں مانتے ان چیزوں کو؟ ہم کیوں نہیں اس پر عمل پیرا؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت خوبصورت سوال ہے۔ میں بدایہ البدایہ والنہایہ میں اور سر و شہادتین میں اور دیگر جگہوں پہ بھی پڑھ رہا تھا کہ حسین امام علی مقام میرے امام جب مدینہ کو چھوڑ کر مکہ آئے تھے اور مکہ کو چھوڑ کر کربلا جا رہے تھے، سب نے کہا حسین رک جاؤ، رک جاؤ حسین رک جاؤ۔ ہم کوفہ، بغداد، ایران، عراق اور سب علاقوں سے لوگوں کو بلا کے مدینہ جمع کرتے، تو امام پاک نے فرمایا تھا، میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ میں خون بہے گا، میں وہ مینڈا بننا نہیں چاہتا۔ پھر آپ مکہ پہنچے تو دشمن نے مکے کی تحریک کی، آپ نے مکہ کو بھی خیر آباد کہا، پھر کرب و بلا کی طرف روانہ دوانہ ہو گئے۔ جستجوئے منزل ایک ہی تھی کہ ظالم کے آگے جھکنا نہیں۔ اگر حسین کربلا میں جھک جاتے، نعوذ باللہ من ذالک، بیعت کر لیتے یزید لعین کی، تو آج دنیا میں انسان مسلمان ایمان جستجوئے ظالم کے خلاف برسر پیکار کبھی نہ ہوتا۔ یہ اسلام آج زندہ ہے تو امام حسین پاک امام علی مقام کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ جی، اور یہ امام پاک کے جسم کے اندر علی شیر خدا کا خون تھا جو ظالم کے آگے جھکے نہیں۔ امام حسن پاک نے بھی حکمت سمجھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے سامنے انہیں امیر کہا اور ان کے درمیان صلح قرار پائی، اور پھر حضرت امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، اور پھر امیر معاویہ کے بعد زبردستی یزید نے اپنے دور خلافت کا اعلان کرنے کے بعد زبردستی بیعت کے لیے کہا حسین بیعت کر لو، کہا بیعت سرے عام ہوگی، چھپ کے بیعت نہیں ہوگی، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یزید کس چہرے کا نام ہے، یزید کس سوچ کا نام ہے۔ اسی لیے امام حسین امام علی مقام نے پھر سر اٹھا کے دکھایا، تاکہ ظالم کے سامنے سر اٹھانا اہل بیت اطہار کا طریقہ ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ کیونکہ اس لیے کہ حسین ابن علی ایک کھلی کتاب کا نام ہے، ایک سیرت کا نام ہے، ایک باب ہے، ایک زندگی کا انداز ہے، ایک زندگی کا خوبصورت حسین چراغ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پیغام دیتے رہے، اور آج بھی قرآن ہمیں یہی پیغام دیتا ہے۔ 9 محرم ان اہل بیت اطہار کی یادوں، ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں اڈھیلنے کا بڑا خوبصورت موقع ہے۔ قرب قیامت زہرا کے بابا کی بارگاہ میں اٹھنے سے پہلے اور حسین کی مائیت میں جانے سے پہلے تیاری کر لیں، تاکہ زندگی حسین کے نقش قدم پر گزر جائے۔ ہم اندازہ کیجئے کہ صبر و استقامت کی اس سے بڑی مثال جو کربلا میں ملی وہ ہمیں دنیا میں کہاں مل سکتی ہے مفتی صاحب؟ آج ہم ذرا سی تکلیف و پریشانی پہ چلا اٹھتے ہیں، آج ہمارا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو جائے، جس طرح یہ کووڈ کی سچویشن، یہ حالات چلے، اس میں ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم نے تو وہاں پر جو ہے وہ اللہ کے آگے شکایتوں کے انبار لگا دیے کہ یا اللہ آپ نے ہمارے ساتھ ایسے کیا۔ وہ تو دیکھیے آل رسول جنہوں نے اف تک نہیں کی اور قربانیوں کے لیے جو ہے وہ اپنے ننھے معصوم بچے تک جو ہے وہ پیش کر دیے۔ کیا اللہ کو یہ قربانیاں چاہیے تھی؟ کیا اللہ کو جو ہے وہ یہ شہادتیں چاہیے تھی؟ اللہ کو تو یہ سب چیزیں نہیں چاہیے تھی۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں اہل بیت رسول کے جو ہے وہ طریقہ کار پہ چلانے کے لیے اس خاندان کو، اس جو ہے وہ اتنی بڑی ہستیوں کو جو ہے وہ تکلیف دی گئی، انہیں پریشانیوں میں اور مصائب میں مبتلا کر کے ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ اگر تم پر کبھی تکلیف آ جائے تو تم نے اس سے کیسے نکلنا ہے۔ ہم نے اس چیز سے سیکھا ہی نہیں، ہم نے صبر کا دامن ہی ہاتھ سے چھوڑ دیا، ہم نے ہر چیز پہ شکایتیں شروع کر دی۔ ایسا کیوں ہے ہماری لائف میں؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت خوبصورت یہ بھی سوال ہے۔
قرآن مجید اس طرف توجہ دلواتے ہوئے قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ فرماتا ہے نہ مجھے تمہارا خون چاہیے نہ مجھے تمہارا گوشت چاہیے, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ, مجھے صرف تمہارا تقویٰ چاہیے. کربلا میں بھی حسین کی زندگی کا خوبصورت پہلو تقویٰ ہے, تقویٰ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. آج ہمیں بھی یہی تقوی کا درس پیغام دیا ہے. ہم اپنی سوشل زندگی دیکھ لیں, اپنی گھریلو زندگی دیکھ لیں, آئلی زندگی دیکھ لیں, تمدنی زندگی دیکھ لیں, اسلام ہمیں تقوی کا میسج دیتا ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے, خود ہم نے ٹھیک نہیں ہونا, کیونکہ ہم نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے, اپنی اصلاح نہیں کرنی. اور ہم نے اللہ کو ماننا ہے, اللہ کی نہیں ماننی. نبی کو ماننا ہے, ہم نے نبی کی نہیں مانی. حسین کو ماننا ہے, حسین کی نہیں مانی. ہم نے دیگ بھی چڑھانی, 10 محرم کو پانی کی سبیل پہ لگانا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہم نے اپنی زندگی کو حسین کی زندگی کے مطابق ڈھالنا ہے. اصل میں وہ سبق تو سیکھ لینا جو ہمیں دینا تھا, انہوں نے جو دیا ہے ہمیں, جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہے, جس سے ہمیں اپنی زندگیوں کو آسانی جس میں پیدا کرنی ہے. میں سب لوگوں کی تو بات نہیں کرتی, اچھے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو پازیٹیوٹی کے ساتھ چل رہے ہیں, جو ہر صبر و استقامت میں جو ہے وہ قائم ہے, اور اللہ کی مرضی میں, اللہ کی رضا میں جو ہے وہ قائم اور دائم رہتے ہوئے ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے آگے شکر بجا لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے شکر کرنے والے بندوں کو اور نوازتا ہے. ہر حالت میں شکر کا حکم ہے, کسی حالت میں شکایت کا تو حکم ہی نہیں دیا گیا کہ آپ جو ہے, ہاں آپ محبت میں شکایت کر سکتے ہیں, آپ اللہ سے ویسے جیسے دوستوں سے شکایت ہوتی ہے ویسے کر سکتے ہیں, لیکن ہر وقت کی شکایت اور لوگوں کے سامنے بھی یہ شکایتیں لے کے بیٹھنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, میری تو اللہ سنتا ہی نہیں, میرے ساتھ تو اللہ نے ہمیشہ ہی ایسے کیا, یہ جو چیزیں اور یہ باتیں ہیں نا, یہ ایٹ لیسٹ میرے دل کو بڑی تکلیف دیتی ہیں. ناظرین کو میں یہاں بتانا چاہوں گا, شکایت سے مراد اللہ کے ساتھ سرگوشیاں ہیں, اللہ سے باتیں ہیں, اللہ سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے اللہ سے اپنے راز کی باتیں کرنا ہے, محبت کی بات کرنا ہے. وہ شکوہ شکایت نہیں جو فوتگی پہ, خوشی غمی پہ ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں, اللہ سے اپنا دکھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو نے میرے لیے سکھ تو دیے ہی نہیں, دیے سارے دکھ ہیں. وہ شکایت نہیں, بلکہ محبت کی داستان ہے جو وہ مولا سے رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے پیا سے سرگوشیاں, جو امام پاک نے 9 محرم کی رات خیمے کے اندر آخری ملاقات سیدہ زینب سے کرتے ہوئے, سرگوشیاں کرتے ہوئے اپنے مالک سے دعائیہ کلمات کہے تھے کہ خالق اور مالک میں محبوب کے جسموں میں محبوب کی گودی میں کھیلنے, حضور کے سر انور اور حضور کے دوش مقدس, حضور کے آپ کے کندھے مبارک پر کھیلتا رہا, اور میں نے ہر جگہ قرآن پڑھ کے سنایا. نانا کے مسلح پر, نانا کی گود میں اماں فاطمہ کی محبت اور ان کی گود میں حضرت مولا مشکل کشا میں مجھے زندگی میں موقع ملا تو کربلا کے میدان میں بھی قرآن پڑھ کے سناؤں گا. پھر قرآن ایسا پڑھا کہ حسین قرآن تلوار نیزے کی نوک پہ پڑھ رہے تھے, پوری کائنات اس قرآن کو سن رہی تھی. امام پاک نے اس وقت نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی امت کو پیغام دیا کہ لوگ آخرت کی زندگی کو سمجھیں, یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی, یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. اسی کی تیاری کا پیغام دیتے رہے. وہی پیغام آج ہمارے لیے سبق کا بہت بہترین ذریعہ ہے. ایک پادری نے آ کر پیر مہر علی شاہ سے پوچھا کہ امام حسین نے اتنی بڑی شہادت دی, اتنی بڑا کام کیا, اور قرآن پاک میں ان کا ذکر ہی موجود نہیں ہے, تو ذرا یہ تفصیل جو ہے وہ فرما دیجئے کہ ایسا کیوں ہے. بڑا خوبصورت یہ جملہ, آپ نے ایک بہت خوبصورت ٹاپک کی طرف ہماری توجہ دلوائی. امام پاک کا سر انور لے کر جب کوفی جا رہے تھے تو رستے میں ایک گرجا گزرتا ہے اور گرجے کے پاس ایک راہب رہتا ہے. دور سے راہب نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی ہیں, اور کچھ لوگوں کو باندیاں اور غلام بنا کر اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہے. اس عیسائی راہب نے گرجے سے دیکھا, اپنے گرجے سے فوراً نیچے اتر آیا اور آ کر ان قافلے والوں سے پوچھتے ہو یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ کوئی نہیں, یہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے. انہوں نے کہا تم اپنے نبی کے نواسوں سے یہ کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ مجھے اس سر انور کو ایک رات کے لیے مہلت دے. تو 10,000 دینار دے کر سر حسین کو ایک رات کے لیے لیا گیا, اور پھر فرماتے وہ سر تشت میں رکھا اس عیسائی پادری نے. کبھی سر کو دھوتا ہے, کبھی زلفوں کو دھوتا ہے, کبھی خوشبو لگاتا ہے, کبھی غسل کرواتا ہے, اور ازواج مطہرات سیدہ زینب, ننھی سکینہ, شہر بانو ازواج مطہرات کو, پاک بیبیوں کو ایک حجرے مبارک میں آرام کے لیے کہا آپ یہاں رک جائیں. پوری رات شب بیداری میں خدمت کرتا رہا اور حسین کے سر سے مناجات کرتا رہا. سر حسین مقتل میں کٹ کے بھی جسم سے حسین خوب
खूबसूरत पैगाम दरस पैगाम दे रहा था। ईसाई पादरी ने जब रात का आखिरी पहर था, आखिरी पहर, फरमाते हैं अल जवाकी तो वल जवाहिर ने, अल मवाहिबुल दुनिया ने, बहुत से लोगों ने लिखा आखिरी पहर था रात का। अल बिदाया वन निहाया ने लिखा है, फरमाया आखिरी पहर था। ईसाई राहिब ने क्या देखा? 10,000 दीनार देकर सरे हुसैन की खिदमत करने वाला वो ईसाई पादरी रात के अंधेरे में देखता है कि एक नूर निकलता है सरे हुसैन से, आसमान की बुलंदियों में फौरन पिन्हा हो जाता है। वो देख के फौरन घबरा जाता है, और जब ये नूर देखा, अल्लाह पाक ने सरे हुसैन की खिदमत के तवस्सुल बरकत वसीले से और उस नूर की बरकत से अल्लाह पाक ने ईसाई के दिल का रुख फेर दिया, ईसाइयत खत्म और ईमान की दौलत से माला माल किया। उसने सरे हुसैन की कीमत पर कलमा पढ़ के कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस ईसाई पादरे के इस कलिमात को और उसने 10,000 दीनार शफियों में डाल के दिया। वो कूफी लायूफी दुनिया के मतवाले, दुनिया के लालची और हरीज जब वो लेके जाने लगे, जब उन्होंने पैसे तकसीम करने लगे, तो वो पैसे भी ठीकरियां बन चुके थे। अल्लाह पाक ने सरे हुसैन की बरकत से फिर जुबान पर एक ही जुमला था, अलम यअनिल्लज़ीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। और बहुत सी कुरानी आयात के अल्फाज उनकी जुबान पर जारी थे। हपीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आले रसूल हैं, और ये खानवादे आले मोहम्मद के चश्मो चराग हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ सैयद की दो निशानियां बड़ी नुमायां होती हैं, सैयद सखी होता है, सैयद ऐब छुपाता है। पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कई बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान किया था। और हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम की वो बात कि सर नेज़े पे है और जुबान मुबारक से कलमे हक की तिलावत जारी है, और उससे भी उम्मत को कुरान की तिलावत का दरस पैगाम दिया जा रहा है। आज हम कितना कुरान पाक को जो है वो पढ़ते हैं, कितना समझते हैं। हमने तो अपने कुरान पाक को जो है वो सजा कर गिलाफ में तय कर कर उसको जो है वो अपनी अलमारियों में रख दिया है, समेत हम सब लोग जो है जो नहीं पढ़ते या जो इस तरफ जो है वो ध्यान नहीं करते। लेकिन ये कोताहियाँ, ये गलतियाँ बाद में हमारे लिए मुश्किलात का सबब बनती हैं, और फिर हम अल्लाह से शिकायत करते हैं कि अल्लाह हम पे मसाइब क्यों आ रहे हैं, हम पे मुश्किलात क्यों आ रही हैं। तो अगर हम ये देखने बैठ जाएं कि अहले बैत पे जो मेरे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और औलाद हैं, जिनकी ज़ुबान से कलमा जारी है, जिनकी ज़ुबान से कुरान पाक जो है वो नेज़े पे भी जो है सर कुरान जो है वो पढ़ रहा है, ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने मरते दम तक अपना सर कटवा दिया, लेकिन जो फ़र्ज इबादत है उसको नहीं छोड़ा, नमाज को, तो हम जैसों को कैसे जो है वो नमाज जो है माफ़ हो सकती है? कि जिसमें मौला अली जो है वो उनको पता है कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, और शहादत जो है वो मस्जिद में हो रही है, और पैदाइश जो है वो काबा में हो रही है। इतनी बड़ी हस्ती जिन्हें शेर खुदा कहा जा रहा है, उनके बच्चों से, उनसे भी और उनके बेटों से भी कितनी बड़ी कुर्बानी जो है वो ली गई। ये अगर इंसान सोचे ना एक लम्हे के लिए तो लरस जाते हैं। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पर आकर। बड़े बड़े आपने सही बात की कि कलम टूट जाते हैं, बड़ी बड़ी स्याहियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन हम इमाम हुसैन अली मुकाम के उस मुकाम को शायद बयान करने से जो है वो कासिर हैं, और शायद हम उनकी उस कुर्बानी को इन अल्फाजात में बयान नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। हमारी मोहब्बत या चाहत है, अल्लाह इसको जो है वो अपनी बारगाह में कबूल कर ले, क्योंकि अल्लाह तो नीयतें देखता है ना। अल्लाह ने ये तो नहीं देखना कि किसी ने जो है वो क्या किया, आपका अमल आपकी नीयत से है। जिसकी नीयत जितनी साफ़ है उसका अमल उतना क्लियर है। तो मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आज हमारे अमल दखल का कितना हाथ है हमारे मसाइब में, हमारी तकलीफ़ों में, हमारी परेशानियों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी भी आजमाइशें हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी अल्लाह की तरफ से तुम पर आजमाइशें थी, वो तुम्हारे अपने आमाल हैं, और जितनी भी आसानियाँ, जितनी भी सहल, जितने भी इनामात, जितने भी इकरामात, जितनी भी अल्लाह की नवाजिशात हैं, वो अल्लाह का फ़ज़ल और उसका करम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत हो तो खुशी मनाया करो, यानी कि अल्लाह पाक का फ़ज़ल। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर आजमाइश आए
تمہارے اوپر تکلیف آئے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اور ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے پہلے کی تو میں توجہ اس طرف بھی کرنا چاہوں گا. بس ہم پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنا ایک میسج بھی جو ہے وہ آج 9 محرم کے حوالے سے, واقعہ کربلا کے حوالے سے جو ہے وہ ضرور ہماری عوام کے لیے جو ہے وہ بتائیں اور ہمیں سنائیں تاکہ ہم اس سے بھی مستفید ہو سکیں. سب سے امپورٹنٹ میسج آج کا تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. حسین ابن علی کی ذمہ داری تھی کہ اسلام ہم تک پہنچایا. سبحان اللہ. ہماری ذمہ داری ہے ہم قیامت تک اور جتنی ہماری زندگی ہے ہم یہی اسلام, یہی ایمان, یہی زندگی امام حسین پاک کی یہی سیرت اپنی نسلوں تک, باپ اپنی بیٹی تک, بھائی اپنی بہن تک, شوہر اپنی بیوی تک, اور باپ اپنی بچی تک, اور بیٹا اپنی ماں تک پہنچاتا رہے, اور مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی, تاکہ یہ اسلام کا پیغام زندہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے متعلق ایمان کی ہے جان, محبت حسین کی, اور دیدار مصطفیٰ ہے زیارت حسین کی, اسوہ رسول پاک کا سیرت حسین کی, اور ہے صورت رسول ہی صورت حسین کی. دختر ہے کائنات کا ان کی نگاہ میں, دختر ہے کائنات کا ان کی نگاہ میں, اللہ کی عطا ہے فراست حسین کی, اور ذات حسین سے ہے عیاں شان مصطفیٰ, ذات حسین سے ہے عیاں شان مصطفیٰ, اللہ ہی جانتا ہے حقیقت حسین کی. ہمیں چاہیے ہم ان کے پیغام کو, ان کی زندگی کو اور ان کی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں, خود کو درست کریں, معاشرے کو ٹھیک کریں, اور ٹھیک لوگوں کا ساتھ دیں. منافق, باغی, شرارتی, شرانگیز اور جھوٹے کذاب لوگوں کا ساتھ ہرگز 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 نہ دیں. ووٹ ڈالنے سے پہلے, قدم اٹھانے سے پہلے, قلم چلانے سے پہلے سوچ کر چلائیں, سوچ کر پاؤں اٹھائیں, سوچ کر بولیں, سوچ کر فیصلہ کریں, کیونکہ اس فیصلے کا جواب ہم نے دنیا اور آخرت میں صدیوں بھگتنا پڑے گا, صدیوں بھگتنا پڑے گا. جو بھی آپ فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو. اور آپ ہی نے جو چند ایک بادب اشعار کہے اس سے جو ہے وہ ایک دعائی اشعار میں بھی جو ہے وہ یہاں پہ کہوں گی, اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ڈھل جائے کربلا میں الہی یہ زندگی, ڈھل جائے کربلا میں الہی یہ زندگی, محشر میں ہو نصیب شفاعت حسین کی. سبحان اللہ. بس ہم تمام مسلمانوں کی یہی خواہش ہونی چاہیے کہ محشر میں بھی شفاعت حسین کی ہو. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو, کیونکہ انسان کچھ نہیں ہے, انسان کی اوقات کچھ نہیں ہے. ہم جتنے مرضی برانڈڈ ہو جائیں, جتنے مرضی ہمارے نام ہو جائیں, ہم خاک سے بنے ہیں اور خاک میں مل جائیں گے. نہ جانے اگلی سانس آنی ہے یا نہیں آنی, لیکن اپنی ہر سانس کو رسول پہ اور آل رسول پہ قربان کرتے ہوئے بس شفاعت کی دعا کیجئے کہ آپ کی اور میری اور ہم سب کی قبر میں جو ہے وہ اجالے ہوں, اندھیرے نہ ہوں. ورنہ جس طرح آپ کو دنیا کا یہ اندھیرا برداشت نہیں ہے, قبر کا بھی اندھیرا برداشت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ اجالے تبھی ہوں گے جب نیک نیتی ہوگی, جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور صبر اور استقامت ہوگا, اور کربلا والوں کی وہ شجاعت, بہادری اور صبر کی مثال جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو مینٹین کریں گے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے. کل پھر آپ سے یوم عاشوراء پہ ملاقات ہوگی ایک اہم پروگرام کے ساتھ. ابھی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.